नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। आज सनीचर है और आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए उन मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहेंगे सना सैयद को। इस्तकबाल है सना आपका। और पुरतपा खैर मक़दम क़ारी साहब आपका भी, क़ारी फजलुर रहमान साहब। पुरतपा खैर मक़दम हमारे तमाम नाज़रीन का भी है। तो नाज़रीन थोड़ी देर में इंशाअल्लाह क़ारी साहब से हम एक बहुत ही खूबसूरत नात सुनेंगे, लेकिन आगाज़ आज हम करेंगे सना से। और सना के साथ दर दौलत पर हाज़िरी देने के लिए जबीन न्याज़ खम करना ज़रूरी है। आप सब भी बारगाह रिसालत माब में अपना सर झुकाएं अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ। हम भी सुनते हैं सर तस्लीम खम करके दर दौलत पर हाज़िरी दे रही हैं सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नज़र है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मैं करके सितम अपनी जान पर कुरान से जाऊंगा सुनकर। मैं करके सितम अपनी जान पर कुरान से जाऊंगा सुनकर। आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। आंसू आंसू है फरियादी और अर्ज़े करम हिचकी हिचकी। आंसू आंसू है फरियादी और अर्ज़े करम हिचकी हिचकी। धड़कन धड़कन देती है सदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खिलकत। एक मैं ही नहीं पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खिलकत। तकती है रस्ता रहमत का सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बहुत खूब। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं कब आने के काबिल था,
رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سما باندھ دیا آپ نے، ایسا لگ رہا تھا کہ روزے رسول پر حاضر ہیں ہم سب، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، بھکاری ہیں، ان کے در کے گدا ہیں۔ بہت خوب، جان ڈال دیا آپ نے کلام کو، بہت شکریہ ثنا۔ اب قاری صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی طرف آئیں، اپنے ناظرین کو آج کے موضوع کے بارے میں بتا دیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ قاری صاحب بھی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں۔ پڑھیے قاری صاحب، آغاز کیجئے، ہم وطن گوش ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ عجیب رات سعید تھی، یہاں شادی تھی وہاں عید تھی، وہ عجیب رات سعید تھی، یہاں شادی تھی وہاں عید تھی، جو نبی کو حسرت دید تھی، جو نبی کو حسرت دید تھی، تو خدا کو شوق وصال تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ وہی جلوہ اپنا دکھا گئے میرے دل میں جن کا خیال تھا، وہی جلوہ اپنا دکھا گئے میرے دل میں جن کا خیال تھا، وہی خواب میں میرے آ گئے، وہی خواب میں میرے آ گئے، کہ نظر میں جن کا جمال تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ نہ بشر کا حسن نہ حور کا، کہ وہ سایہ نور تھا نور کا، نہ بشر کا حسن نہ حور کا، کہ وہ سایہ نور تھا نور کا، تھا جب جمال حضور کا، تھا جب جمال حضور کا، کہ ہنا بھی محو جمال تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ ملا نور اپنے ہی نور سے، ملے اور انبیاء دور سے، ملا نور اپنے ہی نور سے، ملے اور انبیاء دور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، کوئی بڑھ سکا نہ حضور سے، یہ تو آپ ہی کا کمال تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ
अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। क़ारी साहब, अगर वक्त की तंगी लाहिक ना होती तो हम कहते कि अभी और पढ़िए। बहुत लुत्फ़ आया जिस जोश और जज्बे के साथ आपने पढ़ा। हम तो झूम ही रहे थे, यकीनन हमारे नाज़रीन भी झूम रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। तो नाज़रीन, एक छोटा सा यहाँ ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। इन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए, स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहना चाहेंगे मशहूर मारूफ आलिम दीन, मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, जामिया मिलिया इस्लामिया, जनाब मौलाना वारिस मज़हरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम है डॉक्टर साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से खुश आमदीद। तो नाज़रीन, आइए बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं। जैसा कि आपसे हमने अर्ज़ किया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी अज़मत, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करेंगे मौलाना साहब की रहनुमाई के ज़रिए। तो बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हयात तय्यबा पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि आपकी अज़मत के दो पहलू हैं। एक आपका हैसियत, एक आपका मकाम व मर्तबा बहैसियत नबी, और एक आपका मकाम बुलंद व रफ़ी बहैसियत इंसान। इंसानी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि आपके दो पहलू हैं। एक जिसका ताल्लुक़ रूहानियात से है, उसके बारे में कुछ कहना क्या, उसका तो ख्याल और गुमान भी इंसान के बस में नहीं है, नामुमकिन है। दूसरा आपकी ज़िंदगी का वो पहलू जिसका ताल्लुक़ इंसान के आम दुनियावी मामलात से है। और दुनियावी मामलात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ रूप में, मुख्तलिफ़ जिहाद से हमारे सामने आते हैं। मुख्तलिफ़ रिश्ते हैं, मुख्तलिफ़ किरदार हैं जिनकी हैसियत से, जिनके रूप में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आते हैं। आज उन्हीं मुख्तलिफ़ हवालों से रसूल पाक की अज़मत को हम कोशिश करेंगे कि समझ सकें। जानना तो बहुत दूर है, समझने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, शेख सादी ने क्या खूब फरमाया है कि या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। तो हमारी ज़बान को वो जसारत कहाँ, वो जुर्रत कहाँ कि हम कुछ कह सकें, कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं तो जो सबसे पहला रूप हमारे सामने आता है वो हम देखते हैं कि एक दाई का है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते हैं नबूवत मिलने के बाद, क्योंकि आपकी आइली ज़िंदगी पर बहुत बात हो चुकी, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, कोशिश करेंगे। एक दावत व तबलीग का जब आगाज़ करते हैं, वंज़र अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ताला का ये फरमान जब उतरता है और या सबाहा कह के पुकारते हैं, तो एक दाई की हैसियत से आपका मकाम व मर्तबा क्या है, या आपकी ज़िंदगी के, आपके किरदार की क्या खूबियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी का जो एक महवरी पहलू है, जो बुनियादी पहलू है, वो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई की हैसियत ही ऐसे है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इसीलिए कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई बना के मबूस किए गए थे, जाबी टैक्स वसूल करने वाले की हैसियत से नहीं मबूस किए गए थे। ये उनका बहुत ही मशहूर कौल है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत का एक सिलसिला हज़रत आदम से लेकर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, यानी एक कहकशां है, एक सिलसिला है दुआत का, दाइयों का, जो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे जाते रहे ताकि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाएं। वो जो फ़ासले बंदे और खुदा के दरमियान बन गए हैं वो कम किए जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का इम्तियाज़ी पहलू है ये है कि आपकी हैसियत उस आखिरी दाई की थी। इस हैसियत से एक आखिरी दाई की हैसियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनाया हुआ एक नमूना, एक तर्ज़ अमल, एक नक़ूश राह वो तमाम नस्लों के लिए, आने वाले तमाम कौमों के लिए, क़यामत तक के लिए एक नमूना बनने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइयाना हैसियत में भी जो जामियत पाई जाती है और उसका जो नक्श सामने आता है वो काफ़ी मुनफरिद है। इसीलिए हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो नमूने सीरत है दाई की हैसियत से, सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत में अपने करीब तरीन लोगों को मदऊ किया। सबसे पहले अपनी दावत का निशाना अपने करीब तरीन लोगों को बनाया। चुनांचे कुरान करीम में उसी की तरफ इशारा किया गया, वह अंदिर अशियतकल अक़रबीन। बल्कि इससे पहले दाई का जो किरदार होता है, सबसे पहले ख़ुद अपने आप को दुरुस्त करना होता है, पुरकशिश बनाना होता है, ताकि हर आदमी के लिए उसके अंदर एक कशिश पैदा हो जाए। चुनांचे हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले
جو پورا کا پورا جو دور گزرا ہے وہ خود ایک تیاری کا مرحلہ تھا. بالکل، یعنی آپ کو صادق اور امین کا لقب تو ملا ہی صادق تھا. و امین کا لقب دیا گیا. آپ کے اندر جو اطوار، جو خصائل اور جو صفات تھیں جو نبوت کے بعد سامنے آئیں، وہ وہی اطوار اور وہی خصوصیات نبوت سے پہلے تھیں. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک نبی ہو جانے کے بعد ان کی زندگی بالکل ایک نئے طرز پہ ڈھلی اور پہلے کی زندگی ایک دنیا دار انسان کی رہی ہو. بالکل ماں صاحب، یہاں قطع کلامی کے لیے معذرت، خانہ کعبہ کی جو تعمیر نو ہوئی اور اس میں ایک بہت بڑے جھگڑے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا، یہ بھی آپ کی سوچ، آپ کی فہم ان تمام چیزوں کی آئینہ داری کرتا ہے، اور لوگوں کا یہ تسلیم کر لینا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. حالانکہ اس وقت تک رسول پاک کی بعثت نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ واقعہ ذرا بیان کر دیں تو یہ کہ کس سب سے طرح بہت ہی بچایا. اہم بات یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ایک داعی کے یہاں ایک جو دوئی ہو سکتی ہے، جو بڑے انقلابیوں کے یہاں کہ پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، بعد کے ایسا کوئی فرق نظر نہیں آتا. بچپن سے لے کر کے جوانی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف پہلو سامنے آتے ہیں، ان مختلف پہلوؤں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بحیثیت انسان، کیونکہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، ایک بہت ہی جامع اور ایک بہت ہی مکمل سا نظر آتا ہے. آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر پوری زندگی میں یہ بات تھی کہ جو اختلاف اور انتشار کی جگہ پہ اتحاد قائم کیا جائے، یونٹی قائم کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خود قرآن کریم میں بھی بتایا گیا کہ رسول کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا گیا، تمہارے اندر وحدت اور اتحاد قائم کر دیا گیا. وہ اسی کا نمونہ تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہوا کہ آپ اس حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھیں مختصر طور پہ، لیکن آپ نے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس میں دل جوئی کے لیے یہ کیا کہ ایک چادر لا کر کے اس میں حجر اسود کو ڈالا گیا اور کہا گیا کہ سب لوگ اس کے حصوں کو پکڑ لیں، اور اس طریقے سے ایک بڑی خانہ جنگی ہوتے رہ گئی. ایک آپس کا جو اختلاف و انتشار پیدا ہو سکتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے ختم کیا. اسی طرح سے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حلف الفضول کا واقعہ آتا ہے. جی، یہ بہت ہی اہم نقش راہ ہے، ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمیٹی میں، ایک انجمن میں شریک ہوئے جو دراصل غیر مسلموں نے بنائی تھی. ظاہر ہے اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا، لیکن وہ بنائی گئی تھی ایک سوشل جسٹس قائم کرنے کے لیے، عدل اجتماعی کے قیام کے لیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ تھے، اور جب نبی بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بار بار اعادہ کرتے تھے کہ وہ جو عبداللہ بن جدعان کے ہاں جو واقعہ ہوا تھا، جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی پہ ظلم ہوگا تو اس ظلم کو ختم کیا جائے گا اور اس مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا. تو آپ کہتے تھے کہ اگر دوبارہ مجھے اس طرح کے کسی پروگرام میں کا حصہ بنایا جائے، مجھے مدعو کیا جائے تو میں اس کا شریک ہوں گا. یہ سب نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت کے تعلق سے جو حضرت خدیجہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو مختلف نمونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیانت اور امانت کے سامنے آتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کا صادق والامین کہا گیا. تو یہ پہلا جو داعی کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ خود اپنے ذات میں ایک ایسا نمونہ بن جائے جو خود عملی طور پہ وہ ایک دعوت بن جائے، خود اس کا اپنی عملی زندگی دوسروں کے لیے ایک دعوت بن جائے، اس کو اپنی زبان کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. بالکل، پوری شخصیت اس کی ایک مجسم نمونہ ہو، بلا شبہ تقلید کے قابل ہو. پہلا جو نمونہ سامنے آتا ہے وہ ایک ایسے انسان کا سامنے آتا ہے کہ جس کا ظاہر اور جس کا باطن ایک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آپ دعوت دیجئے، تو انذر عشیرتک الاقربین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. تیسرے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے قریب کے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی. تو کھانے پہ بلایا. دیکھیں کہ یہ جو دعوتوں کا یہ جو حکمت عملی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتی ہے کہ تدریج. ایک دفعہ کوئی معاشرہ بالکل بدل نہیں جاتا، ایک دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پورا ایجنڈا سامنے رکھ دیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدریجی ایک حکمت عملی اپنائی ہے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. اس طریقے سے آپ نے مکہ والوں کو دعوت دی. مکہ والوں کو ایک تو یہ دعوت دی ہے، دوسرے جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کو 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ گھر پہ مدعو کیا، کھلایا پلایا، اور اخیر میں یہ بات کہی کہ دیکھو میں نبی بنایا گیا ہوں اور میری بات یہ ہے. بالکل، تو ہر نبی کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رسول پاک یہ دعوت یہ آپ کی دعوتی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس طرح سے داعیانہ کردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آیا مکے میں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے دعوتی ایجنڈے میں
معاشرے کو بدلنا نہیں رکھا بلکہ اپنے آپ کو بدلنا. بالکل. دعوت داعیانہ کردار جس کی بات ہو رہی ہے مولانا صاحب، یہ تو ہم نے دیکھا کہ مکی زندگی میں رسول پاک کی زندگی کا نمونہ. اس کی ایک دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، جب رسول پاک کو مدینہ میں امن و سکون کا ماحول میسر آ جاتا ہے تو بھی ایک طرح سے وہ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اس بار ان کا جو مخاطب ہوتے ہیں وہ شاہان روم اور مصر ہے، مقوقس ہے، نجاشی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی داعیانہ زندگی کے مختلف پہلو ہیں. بہت اہم پہلو. دیکھیے، ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں رکھا، کوئی معاشی ایجنڈا نہیں رکھا جو عام طور سے لوگ رکھتے ہیں اور جس کی بنیاد پہ اپنی دعوت کو، اپنی تحریک کو چمکاتے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اخلاقی پیغام تھا. تمہیں صبر و تحمل وہ کرنا ہے، تمہیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. بنیادی جو عقائد ہیں، یعنی خدا کو ماننا، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنا، آخرت کی حقیقت کو سمجھنا، ان چیزوں پہ اپنی دعوت کو مرکوز رکھا. یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی کہ آپ نے کوئی اور نیا ایجنڈا نہیں بنایا جس طرح سے عام لوگ بنایا کرتے ہیں. پھر دوسرا وہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ میں، یہ ان کی دعوت کا ایک اہم پڑاؤ تھا. آپ کی دعوتی حکمت عملی کا ایک بہت ہی بڑا مرحلہ تھا. خود صحابہ میں سے بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ بہت اہم پہلو ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دعوت صرف پیسفل ماحول میں دی جا سکتی ہے. جنگ اور جہاد یہ ایک خارجی چیز ہے، یہ داخلی چیز نہیں ہے. یہ ایک مجبوری کا سودا ہے، یہ مرضی کا سودا نہیں ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا معاہدہ کر لیا. 10 سال کے معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیغام کو عالمی بنانے کی کوشش کی. چنانچہ آپ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کو، مان کو، شام کو، حتیٰ کہ ایران کو، روم کو، جی، ان تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھا. وہ خطوط بھی پڑھنے کے لائق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم اسلام کو قبول کر لو، اسلم تسلیم. اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے مامون و محفوظ ہو جاؤ گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو تمہاری قوم کی گمراہی کا وبال تم پر پڑے گا. اور کچھ نہیں کہا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قوم کی گمراہی کا وبال تم پر پڑے گا. تم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس گمراہی کا وبال تم پہ پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت کے معاشرے میں بادشاہ کی، ایک حکمراں کا جو مذہب ہوتا تھا وہی اس کی رعایا کا مذہب ہوتا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں تم کو تباہ کر دوں گا، تم کو قتل کر دوں گا، تم پہ آ کر چڑھ دوڑوں گا، تم یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں کہا. ایک بہت ہی پیسفل سا لیٹر تھا اور اسی سے دل کی دنیا بدل گئی. بالکل صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مبشر اور منذر بنا کر بھی بھیجا ہے. ایک طرف بشارت دینے والے ہیں، دوسری طرف ڈرانے والے بھی ہیں. انشاءاللہ کچھ اور پہلو رہیں گے ہمارے زیر غور اور زیر گفتگو، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ کردار پہ بہت بات ہوئی، ہماری کافی گفتگو ہوئی الحمدللہ. آپ کی زندگی کے کچھ اور پہلو ہیں جنہیں ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو ایک معاشرتی زندگی کی داغ بیل پڑتی ہے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مواخات آپ نے قائم کی، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا. اب یہ مواخات قائم کرنے کے پیچھے کیا مصلحت تھی؟ بہت اہم. دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ایک نئی کمیونٹی جو مکہ سے آ کر کے مدینہ میں بس گئی ہے، دونوں کے اپنے روایات الگ ہیں، دونوں کا اپنا ایک مزاج الگ ہے، دونوں کی اپنی انفرادیتیں ہیں. تو کیسے اس چیلنج کو قبول کیا جائے کہ ان دونوں کو آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، دونوں میں اتحاد اور اخوت قائم ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر یہ مشن آگے نہیں بڑھ سکتا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا، اور وہ مواخات پہلی دفعہ اس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے قائم ہوا اور اس میں وہ کامیاب رہے کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس حد تک تھا کہ وہ اس کا وارث تک ہو سکتا تھا. سگے رشتوں سے بڑھ گئے تھے. سگے رشتوں سے بڑھ گئے تھے. اور وہ بات پیدا کر دی نفسیاتی طور پہ کہ انصار نے کہا کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیوی طلاق دے کر کے کہ آپ اگر چاہیں تو نکاح کر لیں. تو یہ نمونہ کس طرح سے دلوں کو جوڑنے والا، اسی کی طرف اللہ تبارک تاکہ مہاجرین کو بیگانگی اور اجنبیت کا احساس نہ ہو، انصار کو یہ نہ ہو کہ یہ ہم پر بوجھ بن رہے ہیں. مولانا صاحب، وہاں یہود بھی تھے. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہودیوں کے بھی 3 بڑے قبائل موجود تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا اہم کام کیا وہ میثاق مدینہ تھا، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سکون کے انداز میں، پرسکون انداز میں
دعوت و تبلیغ کا موقع مل سکے. تو یہودیوں کو کس طرح آپ نے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مصالحت کی یا کس طرح انہیں زیر کیا؟ دیکھیے یہودی وہاں کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم، سب سے زیادہ رچ دولت مند قوم، سب سے زیادہ ذہین ترین قوم تھی. جو حمید اللہ صاحب جو اس سیرت کے سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایجنڈے میں آپ کی دعوتی حکمت عملی میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ ان لوگوں کو کرش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان کا استیصال کر دیا جائے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو سمجھنا چاہیے، جو مخالفین نے اچھال دیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے ان کے ساتھ مصالحت قائم کرنے کی کوشش کی. صلح حدیبیہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی کفار مکہ سے، ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے. اور یہاں جو میثاق مدینہ کا جو سب کی بنیاد ہی اسی پہ تھی کہ اس قوم کے ساتھ ہماری مصالحت ہو جائے، ہمیں لڑنے جھگڑنے کی نوبت بالکل نہ آئے. یونان سے دیکھیں اتنا انقلابی سی اس کی دفعات ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ بنی عوف ان بنی عوف امتم من المسلمین یا امتم مع المسلمین، یہود بنی عوف جو ہیں وہ مسلمان کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بنایا کہ تم اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے تم ایک پولیٹیکل جو ایک وحدت ہے، سیاسی جو ایک اتحاد ہے، تم اس کا رشتہ بن سکتے ہو اور تم اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنی روایت کے مطابق گویا جیتے رہو. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے اس میں شامل کر لیا اور ان کو وہ تمام حقوق اور واجبات، وہ تمام ذمہ داریاں جو مسلمانوں پہ عائد ہوتی تھی ان تمام کو ان پہ عائد کی. وہ تمام حقوق جو مسلمانوں کے ہوتے تھے وہی حقوق ان کے لیے متعین کیے اور اس طریقے سے اپنے صف میں شامل کیا انہوں نے. یہ پہلا نمونہ تھا اس طرح کا. لیکن بعد میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کو وہاں سے بھگایا گیا، وہ اس لیے ہوا کہ ان کی بار بار سازشوں کے واقعات سامنے آتے رہے. اور یہ خود ہمارے مستشرقین مخالفین مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بالکل اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے ہیں، ہماری پوری تحریک کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ ان سے کہا کہ مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ. تو یہ میثاق مدینہ والا جو نمونہ ہے جو خاص طور سے یہودیوں کے لیے قائم کیا گیا تھا، یہ آج کے دور کا جس ہم پلورلسٹک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اس کا ایک بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے. یہ تو یہود کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں منافقین بھی تھے. منافقین کے ساتھ بھی آپ نے کوشش کی کہ حتی الامکان ان کا ساتھ جو ہے ان کو نہ چھوڑا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے کہ شاید وہ بظاہر جو اسلام دشمن یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر دلوں میں نفاق ہے، شاید وہ ختم ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف پوری طرح سے لوٹ آئیں. یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کی آپ نے نماز جنازہ تک ادا کی. لیکن منافقین کے ساتھ بھی آپ کی دلداری میں کمی نہیں آئی، آپ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ایک مدبر کی حیثیت سے، ایک منتظم کی حیثیت سے رسول پاک ایک سیاستداں، اسٹیٹس مین اگر ہم کہیں، تو اس روپ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ تقریباً 10 سالہ دور حیات ہے جو مدنی زندگی کا، اسے آپ کیسا پاتے ہیں؟ ایک تو جو منافقین کی بات ہے یہ تو ایک غیر معمولی سی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جو آستین کا ایک طرح سے سانپ جو رات دن آپ کے لیے پلاننگ کر رہا ہو ختم کرنے کے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایسی بات کہی گئی ان کو ٹھکانے لگانے کی یا بدلے کی کارروائی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. لوگ کہیں گے کہ میں اپنے آدمی کو مار رہا ہوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہوں، کیونکہ وہ امت مسلمہ کا ایک حصہ تھے ظاہر اور گویا باطن میں جو بھی کہ تو ظاہر کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک پہلو ایک قائد کا ہے، ایک سیاست داں کا ہے، وہ ایک غیر معمولی ہے. جو ہمارے مخالفین ہیں اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نشانہ بنایا ہے، کیچڑ اچھالا ہے اور طرح طرح کی باتیں کی ہیں، وہ بھی اس کامیابی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی غیر معمولی طور پہ، اور جس کا جو اتنی واضح ہے کہ پہلے کبھی اتنی بڑی کامیابی کسی کو حاصل نہیں ہوئی، تو اس کا جو بنیادی کریڈٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیتے ہیں عقلی طور پہ، تاریخی طور پہ، وہ اس حیثیت سے کہ آپ کے اندر جو ایک سیاستداں کی جو حکمت عملی ہو سکتی تھی، جو دور بینی اور ظرف نگاہی ہو سکتی تھی، جو بصیرت ہو سکتی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اندر پائی جاتی تھی. چنانچہ ہم اس کے اتنے زیادہ نمونے ہیں جن کو سمیٹنا گویا کہ مشکل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی اور جس سے ایک عالمی انقلاب پیدا ہوا، رحمۃ اللہ عالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی ہے، اس میں آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو لوگ مرے ہیں وہ صرف ان کی تعداد چند سو کی تعداد ہے،
جو قیدی ہوئے ہیں وہ ان کی کوئی 1000-2000 کی زیادہ تعداد ہے، اس کا پورا انہوں نے بالکل صاحب، ہم جنگی حکمت عملی کی طرف بھی آئیں گے. معمولی سی خونریزی کے بعد یہ کہنے کا، اور اتنی معمولی قید و بند کے بعد اتنا بڑا انقلاب جو پوری دنیا میں پیدا ہوا ہو، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں 2-2-2.5 کروڑ لوگ مرے ہیں. بے شک. وہاں 2000 بھی لوگ نہیں مرے. اتنی بڑی، تو یہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی تھی کہ بغیر خون بہائے ہوئے معاشرے کو تبدیل کرنا. بالکل مولانا صاحب، یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جنہوں نے ان کے کردار کشی کی ہے یا حرف اٹھایا ہے، وہ بھی اس بات کا کہیں نہ کہیں اعتراف کرتے ہیں کہ رسول پاک نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی تھی اور نہ آنے والے دور میں ملے گی. ایم این رائے نے اپنی کتاب دا ہسٹوریکل رول آف اسلام میں اس بات کو لکھا ہے. مائیکل ہارٹ نے دا 100 نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں سر فہرست رسول پاک کو رکھا ہے، حالانکہ یہ سب مخالفین ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی ویلز نے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معترض ہے، مگر اس نے اس بات کو، اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے بہت سارے واعظ بیان ہوئے ہیں. مسیح ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح کے مواعظ حسنہ بیان کیے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تمدن، جس تہذیب کی بنیاد رکھی، اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا چند 100 لوگ، پورے اس اسلامی انقلاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چند 100 لوگ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں. لیکن جو اس کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آتے ہیں، جو تاریخ میں ایک نیا موڑ قائم ہوتا ہے یا انقلاب آتا ہے، اس کے نتائج جو ہیں بہت ثمرآور ہیں. بلا شبہ دیکھیے، اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری تحریک تھی، پوری جو شخصیت تھی، اس میں یہ جنگ و جہاد کی کارروائی تو بالکل ایک ثانوی چیز تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایک واریر کی حیثیت سے، ایک جنگی ہیرو کی حیثیت سے، ایک مجاہد کی حیثیت سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت ہادیاً، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت معلماً. تو گویا تعلیم اور ہدایت کے ذریعے یہ بہت بڑا انقلاب تھا. اس لیے یہ پہلا تاریخی انقلاب تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک نئی تہذیب کی داغ بیل پڑی. بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، یونان کی، مصر کی، چین کی اور خود ہندوستان کی جو تہذیبیں تھیں، لیکن ان تہذیبوں کا مطالعہ آپ کریں اور بالکل اس کے کمپیریزن میں آپ اس تہذیب کو سامنے لا کر کے رکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈالی، تو غیر معمولی طور پہ آپ کو فرق نظر آئے گا. ہم اس تہذیب کی خصوصیات ضرور جاننے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب کہ وہ کیا چیز تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے یا کسی بھی سماج کے دبے کچلے، پسماندہ، غریب، نادار لوگ جو ہے وہ دیوانہ وار لپکتے ہیں اور پورے صدق و صداقت کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اسلام کو قبول کرتے ہیں. یہ تعلیمات کوئی معمولی نہیں ہے اور یہ تہذیب بھی کوئی معمولی نہیں ہے. اس تہذیب کی خصوصیات ضرور جانیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے جانتے ہیں مذہب اسلام کے بارے میں یا اسلامی تہذیب کی ان خوبیوں کے بارے میں جن کی کہ داغ بیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی. کون سی خصوصیات تھیں مولانا صاحب جس نے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے یا دیوانہ وار اس طرف لوٹنے کے لیے، لپکنے کے لیے مجبور کیا؟ دیکھیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ بنائی پہلی دفعہ پوری انسانی تاریخ میں، دراصل وہ علم اور تمدن کی بنیاد پہ وہ تاریخ بنی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو پورا زمانہ ہے وہ زمانہ تعلیم کا اور تمدن کا جس پہ ہم آج فخر کرتے ہیں اور جس کے نمونے آج ہمیں نظر آتے ہیں، اس سے پہلے بالکل نظر نہیں آتا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ اتنی تاریکی میں ہے کہ مثال کے طور پہ برٹرینڈ رسل جو بہت بڑا مورخ ہے اور بہت بڑا فلسفی ہے اس کا بریٹن کا، اس نے کہا کہ یہ بات کہنا ثابت کرنا مشکل ہے کہ حضرت مسیح پیدا بھی ہوئے تھے، کیونکہ تاریخی طور پہ ہسٹوریکل پروف جس طرح سے ہو سکتے ہیں وہ ہسٹوریکل پروف نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، صرف ایک پاگل شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات کہی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اور یہ بات بار بار مستشرقین نے لکھی ہے، کہ تاریخ کی بالکل روشنی میں ہے.
یہ کیوں تاریخ کی روشنی میں ہے کہ اس کے بعد جو تاریخ کا جو نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ بالکل علم کا، تمدن کا، تعلیم کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایک نقشہ بالکل ایک چینج ہو جاتا ہے بالکل، اور وہاں لکھنے کے، پڑھنے کے، وہ ساری کے ساری چیزیں اب ریکارڈ میں آ جاتی ہیں. اس سے پہلے کی چیزیں بالکل ریکارڈ میں نہیں ہیں، اندھیرے میں ہے، بالکل اندھیرے میں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ برٹرینڈ رسل کا یہ قول آپ کو بتایا. تو اس طرح سے دنیا کا جو اصل نقشہ جو اب ہمارے سامنے ہے، جو علم اور تمدن کی بنیاد پہ، وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیاد رکھی ہوئی ہے جو آپ نے مدینے میں رکھی. اور وہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے ساری چیزیں، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ سماجی اور نفسیاتی علوم ہو، کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کم 300 علوم نکلے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف 100 سال کے عرصے میں، ایک تو 25 سال کے عرصے میں بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں سرنگوں ہو گئیں اور جس کو وہ کر لیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیبی اور تمدنی حیثیت سے آنے والے 100 سال میں دنیا کا بالکل ایک نقشہ پلٹ کر کے رہ گیا. بے شک. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسری تہذیبوں کی جتنی خصوصیات تھیں وہ ساری خصوصیات اسلامی تہذیب میں آ کر کے جمع ہو گئیں. عباسی دور میں، اموی دور میں دنیا کے تمام علوم کا جو ذخیرہ دنیا میں ہو سکتا تھا، بغداد میں پورا ذخیرہ بالکل وہ عربی میں منتقل ہو گیا. اب جو کچھ بھی دنیا نے حاصل کیا وہ خود عربوں کی اس کے ذریعے حاصل کیا. وہ سارے یونانی علوم اور سارے ہندی علوم اور سارے نبتی علوم وہ سارے کے سارے عربی میں آ گئے. اس طریقے سے وہ نیا سرچشمہ سامنے آیا جس کی بنیاد پہ یہ بات بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لیکن یہ جو یورپ کی جو داغ بیل ڈالی گئی جس میں ہم سائنٹیفک ترقیات دیکھتے ہیں اور یہ ساری تہذیب جو دیکھتے ہیں، اس کی نیو دراصل پہلے بالکل یہ روشنی وہیں سے مستعار، دراصل وہ قرطبہ میں پڑی، دراصل وہ شام میں پڑی، قسطنطنیہ میں پڑی، بلا شبہ وہاں سے ان لوگوں نے استفادہ کیا اور استفادے کے بعد یہ دنیا کو یہ علم اور یہ تمدن یہ روشنی حاصل ہوئی. لیکن اس سارے کا سارا سرچشمہ جو ہے وہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے اور اس کی جگہ وہ مدینہ ہے جہاں سے یہ پاؤ پھوٹی اور پوری دنیا کو اس نے منور کیا. بہت خوب مولانا صاحب، بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے ماشاءاللہ یہ گفتگو سنتے ہوئے. کئی اذہان منور ہو رہے ہیں، کئی اذہان منور ہوں گے انشاءاللہ جب یہ گفتگو آگے بھی ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت جرنیل، بحیثیت قائد، بحیثیت سپہ سالار، یہاں بھی آپ کی حکمت عملی مصالحانہ تھی. کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی. شاید ایک شخص کو، وہ بھی اپنی مدافعت کے لیے غزوہ احد میں آپ کے ہاتھ سے اس شخص کا قتل ہوا تھا، نہیں تو آپ نے اپنی مدافعت کے لیے کبھی بھی کسی پر حملہ نہیں کیا. اب بحیثیت سپہ سالار جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، غزوہ بدر بھی تبھی ہوتی ہے، یہ جو پہلی حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہے، وہ بھی اپنی مدافعت کے لیے جب ادھر سے قریش کا لشکر چڑھ آتا ہے مدینہ پر. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، ان کا ایسا سوچنا کتنا غلط ہے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے، بالکل واضح حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو دشمنوں سے جنگ کی تمنا اور خواہش نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم امن و عافیت طلب کرو. ایک واضح بات آپ اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ جنگ نہیں چاہتے تھے، کوئی جہاد نہیں چاہتے تھے. یہ تو ایک مجبوری کا سودا ہوتا ہے. قرآن کریم میں کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی قتال کرے، کوئی تم سے جنگ پر آمادہ ہو تو تم جنگ کرو. تو یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی آپ پہ چڑھ دوڑے، کوئی آپ پہ کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی وہ دراصل دفاعی جنگیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ اپنی مدافعت میں، اپنے اصحاب کی مدافعت میں یہ اٹھائیں. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن آپ دیکھیں جنگ احزاب کے موقع پہ آپ نے اوائڈ کیا، خندق کھودے چاروں طرف، خندق کھود کر کے اس کو اوائڈ کیا. آپ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ تھا فتح مکہ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ اوائڈ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. صلح حدیبیہ کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا. ان تمام نقوش سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ بھی جنگی چیزیں جو پیش آئیں، یا تو وہ صرف اور صرف جو سریہ کچھ بھیجتے تھے وہ ایک خوف دلانے کے لیے، جیسے ایک باپ ڈانٹتا تو بہت زیادہ ہے لیکن کبھی مارتا نہیں، اس کو گھر سے باہر نہیں کرتا، تاکہ ایک روب قائم رہے کہ دیکھو میں ایک طاقتور ہوں، تم مجھے دبا نہیں سکتے. اور لیکن یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا. اسی کو ہم نے کہا کہ حمید اللہ نے کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ختم کر دیں، بلکہ ان کی قوتوں کو تو وہ اپنے کام میں لانا چاہتے تھے.
وہ ان کو چاہتے تھے کہ ان کی قوتیں ہمارے ماتحت ہو جائیں اور وہ معاشرے کے فروغ میں لگیں. اب انہوں نے جارحیت کا رویہ اختیار کیا, سازشوں کا طریقہ اختیار کیا, آپ کے اصحاب کا استیصال کرنے کی کوشش کی, ختم کرنے کی کوشش کی. تو اس مجبوری کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو بالکل عقلی اور فطری طور پہ تقاضا تھا. بالکل مولانا صاحب, اور اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ کی اعانت, تائید, عزدی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہی, چاہے وہ غزوہ بدر ہو, چاہے وہ کوئی اور مارکا ہو, غزوہ احد ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس چیز کا احساس تھا کہ اے اللہ, فتح و نصرت تیری ہی دی ہوئی ہے اور تجھ سے ہی طلب کرتا ہوں. جس طرح آپ نے غزوہ بدر میں یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اللہ, آج 313 مجاہدین اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو یہ فتح و نصرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ رہی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ بھی جو ہے, جس کو فتح مبین کہا گیا ہے, صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے, لیکن فتح عظیم اگر ہم کہیں صلح مکہ کو, تو بنا ایک قطرہ خون بہائے کس طرح سے مکہ مغلوب ہو گیا, اہل مکہ جو ہے وہ مغلوب ہو گئے, مقہور ہو گئے. یہ دیکھیں کہ امن کا جو سب سے بڑا نقشہ ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ سامنے آتا ہے. جب جو دیکھا جائے تو انتقام کا سب سے بڑا موقع تھا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے انہیں نکالا تھا ان تمام کو ختم کر دیا جائے, آگ لگا دی جائے. کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے اس طرح کی سٹیز میں آگ لگا دی جاتی تھی, سارے بڑوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. خود بائبل میں یہ موجود ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عام منادی صرف اور صرف امن کی کرا دی کہ جو بھی سفیان جو سب سے بڑا دشمن اس کے گھر میں چلا جائے گا امن, خانہ کعبہ میں چلا جائے گا امن, جو ہتھیار رکھ دے گا امن. گویا ایک عام امن تھا کہ عام امن کا دن ہے, کوئی قتل نہیں, کوئی قتال نہیں, صرف امن, صرف امن. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں قتل کر دینا ہے اگر وہ پائے جائیں, ان میں سے بھی بعض لوگوں کو معاف کر دیا. اور بالکل وہ الفاظ کتنے خوبصورت ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم, کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, تم سب آزاد ہو, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امن عام ہو, عام معافی ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین ہے. حد تو یہ ہے کہ جب جیش اسامہ روانہ ہو رہا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت تھی, بہت زیادہ تھی, بیمار تھے, اور اس کو روانہ اپنے ہاتھ سے اپنے علم درست کر کے حضرت اسامہ کو دیا. اور جو نصیحتیں کی تھیں اس میں یہی تھا کہ سرسبز درختوں کو نہ کاٹنا, فصلوں کو برباد نہ کرنا, بوڑھے بچوں عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا. تو عام انسانی حقوق کی کس طرح پاسداری کی جاتی ہے, اس کی جیتی جاگتی مثال. یعنی خود جنگ کو, جو جنگ میں عام طور سے یہ رویہ ہے کہ گویا جنگ میں ساری چیزیں, غیر اخلاقی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, یعنی جو چاہے آدمی کرے اپنی فتح کے لیے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین ہدایت تھی کہ بچے قتل نہ کیے جائیں. ایک دفعہ ایک عورت کی لاش دیکھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برافروختہ ہوئے, بہت ناراض ہوئے کہ اس عورت کو کیوں قتل کیا گیا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ممانعت تھی کہ عورتوں کو بالکل ہاتھ نہ لگایا جائے. اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنے مندر, اپنے عبادت گاہوں میں ہیں, مذہبی طبقہ ہے, انہیں بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے, صرف ان لوگوں کو کیا جائے وہ جو سامنے آ کر کے لڑنے پر بالکل آمادہ ہیں. تو اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ بھی جو ایک اعلیٰ اخلاقی نمونہ ہو سکتا ہے وہ پیش کیا. حالانکہ جنگ میں اخلاقیات نہیں ہوتی کہیں بھی. مولانا صاحب, اتنی ساری گفتگو ہوئی ہماری, اتنی باتیں ہم نے سنی, آج آپ امت مسلمہ کو کہاں پاتے ہیں؟ رسول پاک کے جو اخلاق حسنہ ہے, عادات حسنہ ہے, خصائل حمیدہ ہے, آپ کا جو عظمت ہے, مقام و مرتبہ ہے, وہ ہم نے بھلا دیا, وہ ہم نے فراموش کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آج پسپائی اور ذلت ہمارا مقدر ہے. کس طرح ہم اپنی عظمت رفتہ کو پا سکتے ہیں یا رسول پاک کے عادات و خصائل کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں؟ ایک بات کے بعد میں اس طرف آتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے جس کو ہٹی نے غالباً ہسٹری آف عربس میں اور بعض دوسرے مورخوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں ایک ایسی نسل پیدا کی کہ جس کا کوئی نقشہ دنیا نے کبھی بھی نہیں دیکھا. یہ اس کے بغیر ادھورا ہے کہ یہ بات کہی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی کی حیثیت سے جو ایک نسل پیدا کی, اس نسل کا یہ کارنامہ ہے کہ آج اسلام گھروں گھروں میں اسلام پہنچ چکا ہے. اور اب یہ جزیرہ عرب میں صرف نہیں رہا بلکہ جو صحابہ کرام نے جو اپنے فرائض انجام دیے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا میں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ جاتا ہے لیکن یہ صحابہ کرام کا. بالکل مولانا صاحب, یہاں حضرت خالد بن ولید کی مثال یاد آ رہی ہے. جب حضرت عمر فاروق نے عین میدان جنگ میں انہیں معزول کر دیا تو فوج جو انہیں جو ہے اپنا سپہ سالار مانتی تھی اور ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے, وہ ہر ہفتے ان کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی شہر فتح ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بغاوت کر دیجئے. لیکن انہوں نے بغاوت نہیں کی, انہوں نے کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا ہوں, میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں. اور یہ کہہ کر انہوں نے ہتھیار اتار دیے, یعنی کہ سپہ سالاری سے خود کو معزول کر دیا. تو
صحابہ اکرام کی ایسی شاندار جماعت شاید اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں نے لکھا ہے کہ یہ ہیروؤں کی نرسری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، ہیروؤں کی نرسری. خیر وہ جو ہے کہ آج اب آپ کا پیغام چاہیے مولانا صاحب. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کام رہ گیا ہے ہماری نسل کا اور ہمارے لوگوں کا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات، آپ کے کارنامے پہ فخر کرنا اور محبتوں کے بلند باغ نعرے بلند کرنا. یہ بلند باغ دعوے اور نعرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے یہ کافی نہیں ہیں. اصل چیز جو محبت اور اس کے جو دعوے ہیں وہ دراصل عملی نمونہ سامنے آنا چاہیے. مسلمانوں نے کا جو ذہن بنا ہے وہ صرف تاریخ پہ فخر کرنے کا بنا ہے. اس کو کس طرح سے اپنی زندگی میں عملی سطح پہ بڑھتا رہ جائے، کس طریقے سے اس زبانی دعوے کو عملی شکل دی جائے، یہ مسلمانوں سے سامنے نہیں آ سکا. ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سیرت کے عملی نمونے کو جس کی تلقین قرآن کریم میں کی گئی ہے اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا جائے. آج بھی وہ عملی نمونہ پوری انسانیت دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، اور یہ عین وہ وقت ہے اضطراب کا، آشوبناکی کا پوری دنیا میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اور اس عملی نمونے کو اپنی زندگیوں میں اتار کر کے دنیا کے سامنے، دنیا کی قوموں کے سامنے لایا جائے، تاکہ آج وہ ایک بڑا نمونہ بن سکے. آج جو دنیا میں جو امن کی، پیس کی جو دنیا متلاشی ہے، وہ دنیا میں وہ امن قائم ہو سکے. بالکل مولانا صاحب، بہت خوبصورت پیغام ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. تمام ناظرین کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی بیش قیمتی باتیں آپ سے سننے اور جاننے کو ملی. بہت شکریہ. تو ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا سلسلہ یہیں تک. آپ زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہونے کو ہے، ملاحظہ فرمائیں. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.